खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते तो फिर तारों की काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गामदी में आपका मेज़बान आसिफ इफ्तिखार हाज़िर है। इस प्रोग्राम में गामदी साहब के साथ शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर मोहम्मद अज़हर साहब जो इस्लामिक कॉलेज में अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना खुर्शीद गंगोही साहब जो एक मारूफ़ आलिम दीन हैं। इस प्रोग्राम में हमारा मौजू आखिरत से मुतल्लिक़ है। प्रोफेसर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। आपके नज़दीक क्या हम इस तसव्वुर को मौजूदा दौर में एक इल्मी हकीकत के तौर पर पेश कर सकते हैं या नहीं? जो मौजूदा आप फ़लसफ़े में कह लें या साइंस में कह लें, जो डेवलपमेंट्स हैं, और साइंस और फ़लसफ़ा जो है वो दोनों जो हैं वो कहीं और ले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो आखिरत का तसव्वुर है उसमें में भी कोई थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाए या इज्तिहाद की सूरत निकल आए तो ठीक है, वरना ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है साइंस और फ़लसफ़े का वो आखिरत के तसव्वुर के साथ जो मेटाफिज़िकल तसव्वुर है वो मौजूद है। मसलन ये है कि साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं, एंड दे सॉर्ट ऑफ प्रूव इट, कि कायनात जो है वो बिग बैंग से स्टार्ट हुई है और वो एक बिग क्रंच में ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें अगर आप आखिरत का तसव्वुर ले लें तो शायद आपको थोड़ा सा कुछ मिल जाए। और दूसरा जो तसव्वुर है मेटाफिज़िकल, उसको आप इस्तारे के तौर पे और मेटाफर के तौर पे अगर आप लें तो फिर कुछ जो है वो जदीद ज़हन जो है उसको शायद थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, वरना मेरा ख्याल है इस तसव्वुर का डाइजेस्ट होना एक मॉडर्न माइंड के लिए थोड़ा सा। यानी आपके नज़दीक ये तो कोई बैदस क़यास नहीं है कि कायनात किसी मौके पर ख़त्म हो जाए, लेकिन ये शायद तसव्वुर कुछ आपको पैलेटेबल या एक्सेप्टेबल नहीं लगता कि उसके बाद इंसानों को दोबारा क्रिएट किया जाएगा और फिर जज़ा और सज़ा का मामला होगा। रिवॉर्ड्स एज़ फार एज़ फ़लसफ़ा और वो जो साइंस है वो कंसर्न है। रिवॉर्ड जहाँ तक है वो कुरान मजीद में जो रिवॉर्ड्स हैं वो आफ्टर लाइफ में ज़्यादातर जो हैं, बाज़ रिवॉर्ड जो हैं वो आपको इस ज़मीन पे भी दिए जाएंगे, वादा है, लेकिन वो रिवॉर्ड जो हैं दे आर एट रैंडम, आपको वो रैंडमली मिलते हैं, दे आर नॉट सर्टन। आप दुनिया में वो रिवॉर्ड जो हैं आपको नज़र नहीं आता, ऑब्जर्वेशन में आपको नहीं नज़र आता कि आपको दुनिया में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर कुछ मिल भी रहे हैं तो दे आर रैंडम। एक बहुत ही पायस, एक पारसा बंदा जो है आपको नज़र आता है, आप देख लें, ऑब्जर्वेशन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन, एक बहुत पारसा बंदा जो है वो सफ़र कर रहा है, जबकि एक बड़ा ही गलत सा आदमी जो है वो रिवॉर्ड्स ले रहा है इस दुनिया में, और मे भी वो पता नहीं आखिरत में क्या बनेगा उसका। ये एक अलहदा जी। गामदी साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है जिसकी तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई। जज़ा और सज़ा का जो ये मामला बयान किया जाता है, इसके कोई हतमी इल्मी दलाइल हमारे पास मौजूद नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? जब आप गौर करते हैं तो कुछ चीज़ें वो हैं जिनका ताल्लुक़ आपके हवास से है। हवास पर भी बहुत गुफ्तगू हो चुकी, यानी वो कितने हतमी हैं, किस हद तक कायनात का मुशाहिदा करते हैं। तो जो कुछ मुशाहिदा करते हैं उसको हम यकीनी अंदाज से पेश कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इंसान का एक बड़ा ज़रिया इल्म है, और इनकी बुनियाद पर जो मालूमात इंसान को हासिल होती हैं उन तमाम मालूमात को इंसान अपनी ज़िंदगी में रूबामल करता है, उनकी बुनियाद पर फ़ैसले करता है और बेशुमार तसव्वुरात और आरा और नुक्ता नज़र कायम करता है। इसी तरह से इंसान का अपना नफ्स है जिसको अंदर से देखने की सलाहियत भी इंसान को दी गई है। मैं जिस तरीके से बाहर को देखने के लिए हवास रखता हूँ, इसी तरह मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है उसका भी एक एहसास और शऊर मुझ तक मुंतकिल होता है। तो इंसान इसका भी मुताला करता है। जब इन चीज़ों का वो मुताला करता है तो इसके बाद कुछ अक़ली नताइज उसके सामने आते हैं।
اور آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر وہ عقلی نتائج ہیں جن کی بنیاد پر میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ کا رشتہ قائم ہوتا ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی روشنی میں نفس اور مادہ دونوں کا جائزہ لینا چاہیے. اگر وہ جائزہ لینے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عقل تقاضا کر رہی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں تمام انسان اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوں اور ان کو جواب دہی کے مرحلے سے گزارا جائے اور پھر ان کے لیے جزا اور سزا ہو، اگر تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے، تو پھر سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا. اب کیا ایسا ہوگا کا جہاں تک تعلق ہے اس کا جواب تو بہرحال خدا ہی دے گا. یعنی اگر کائنات کا پروردگار ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ جواب تو اس کی طرف سے ملنا چاہیے. عقل آپ کو جہاں کھڑا کر دے گی، علم جس مقام پر آپ کو پہنچا دے گا، وہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے تجزیہ کر کے وہ سوالات متعین کر دے. چنانچہ قرآن مجید نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے. قرآن مجید جب آخرت کا تصور پیش کرتا ہے، اور یہ بالکل معلوم ہے کہ قرآن مجید کی اصل میں بنیادی دعوت ہی آخرت کی دعوت ہے، وہ انسانوں کو متنبع اس پر کرتا ہے. انبیاء علیہم السلام اس کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی کو نبی کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے. رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے. تو آخرت قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہے، بلکہ الہامی صحائف کا بنیادی مضمون ہے. اور آخرت کی منادی کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام زمین پر بھیجے گئے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کیا کرتا ہے، وہ آپ کو نفس اور مادے دونوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر آپ کے سامنے کچھ شواہد پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے نفس کے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیے. میں ابھی اس کی تفصیل نہیں کر رہا. یہ لازم کرتا ہے کہ آپ کے ہاں خیر اور شر دونوں کے نتائج یکساں نہ ہوں. اگر دونوں کے نتائج یکساں نہیں ہیں تو پھر ان کے نتیجے میں آپ جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں وہ بھی یکساں نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کو آپ کی فطرت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور فطرت کے اندر جو غیر معمولی داعیہ عدل کا ہے، انصاف کا ہے، انسان اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دنیا کی عظیم تحریکیں انصاف حاصل کرنے کے لیے چلی ہیں. انسان کی خواہشوں اور انسان کے ارمانوں میں اگر ایک جگہ پر انگلی رکھیں تو وہ انصاف کی خواہش اور انصاف کو حاصل کرنے کا ارمان ہے. وہ اس کی جانب آپ کو توجہ دلائے گا اور توجہ دلا کر یہ کہے گا کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے اور یہ آرزو ہے، اس کے برانے کی کیا صورت تمہارے سامنے ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر توجہ دلائے گا تو اس کی صفات کی طرف متوجہ کرے گا، اور پھر آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اگر مانتے ہیں، رحمت کو اگر مانتے ہیں، تو پھر اس کائنات کے انجام کے بارے میں آپ اس کی صفات کے تقاضے سے کیا رائے قائم کرتے ہیں. پھر وہ آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ اور ان سے پہلے کے پیغمبروں کی وہ جزا و سزا دلیل کے طور پر رکھے گا جو ان کے ذریعے سے اس دنیا میں برپا کر کے دکھا دی گئی. اور پھر آپ کو یہ بتائے گا کہ جس طرح ایک سائنسدان اپنے نقطہ نظر کا تجرباتی ٹیسٹ لیبارٹری میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، ہم نے تو قیامت کے تصور کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دلانے کے بعد پھر وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ پیغمبروں کی منادی کو سنیے، وہ اس کا کیا تصور پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جو سوالات اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے، اور وہ بالکل علمی اور عقلی طریقے سے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کو مانے بغیر اس دنیا کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا تصور اصلاً انسان کے جو احساس محرومی ہے عدل کے حوالے سے، خواہشات کے حوالے سے، اس کی پیداوار ہے، یا اس میں مزید کچھ آپ دلائل کا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ایمان بالآخرہ ایک ایسا ایمان ہے کہ اسے کچھ قدم آگے بڑھ کر قرآن حکیم نے ایقان کے درجے میں پیش کیا ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان تک محدود ہے. لیکن جب آخرت کی بات قرآن حکیم نے کی تو پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کے درجے میں ایمان لاتے ہیں. تو یہ صرف محرومیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی متکلم اپنا کوئی کلام پیش کرتا ہے تو اس کے کلام پر ایمان لانے کے لیے اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دلائل اور اس کے براہین جو ہیں اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جب ایمان بالآخرت یا آخرت کی حقیقت کو اور صداقت اور سچائی کو جب پیش کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے پیش کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں. یہاں پر ایک مسلمان جو ہے وہ اعتماد کے ایک اعلیٰ ترین درجے پر موجود ہے. ہمیں کچھ سوالات جو ہیں وہ اس مقام پر لے آئیں گے کہ جہاں پر
علم جو ہے وہ آ کر رک جائے گا، اور پھر ہم اس کا جواب جو لیں گے وہ ہم وحی سے لیں گے. یعنی انسان کا اپنا جتنا بھی غور و فکر ہے اس کا منبع اور سرچشمہ تو اس کی عقل ہے، لیکن جہاں تک ایمانیات کا مسئلہ ہے، ایمانیات کا ماخذ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ دوسری آسمانی کتابیں ہیں. پروفیسر صاحب، کیا آپ مولانا کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ پھر آخرت کا جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اس کی اصل بنیاد علمی نہیں ہے بلکہ ایک بلیف کا سسٹم ہے جس کو پھر ہم علمی طور پر نہیں پیش کر سکتے؟ میں ڈیویٹ کروں گا تھوڑا سا ٹاپک سے جو آپ نے بات کی، کیونکہ آخر کار وہ ریلیٹ ہو جائے گا. لاجک میں کچھ فیلسیز جو ہیں وہ لاجیشنز نے پیش کی. ایک تو ایکویویکیشن ہے. ایکویویکیشن جو ہے اور ریٹرک، ان دونوں میں سے جو ہے ریٹرک خاص طور پہ کچھ ایسی فیلسیز جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے. اور ریٹرک جو ہے وہ ایک ایسی ایک ٹیکنیک تھی جو کہ ڈیولپ کی گئی اور اب بھی لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کہ اس میں اصل بات جو ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اسکاٹ پیک تھا امریکن آتھر، وہ کہتا ہے کہ دیر آر نو فائنل آنسرز. سوال یہ ہے کہ کیا ہم حتمی جوابات جو ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں. اور مولانا نے ذکر کیا کہ کیریکٹر کی بات ہے. لاجیکل فیلسی میں جب آپ کیریکٹر کو انووک کرتے ہیں تو ایک لاجیکل فیلسی ہے ایڈ ہومینم. ایڈ ہومینم یہ ہے کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں، بندے کا کیریکٹر بیچ میں لے آئیں. وہ کہتے ہیں جی کیریکٹر کی بات مت کریں، آپ بات کریں کہ بات بندہ جو کیا کر رہا ہے. تو فیلسیز جو ہیں وہ ہم نے اوائڈ کرنی ہے. اب جو ہے یہ فائنل آنسرز کی بات ہے. میرے خیال میں فائنل آنسرز جو ہیں وہ بڑا مشکل سا کام ہے. تو اس میں میں غامدی صاحب سے پوچھوں گا کہ آر دیر اینی فائنل آنسر، حتمی جوابات ہمیں مل سکتے ہیں؟ ٹھوس علمی دلائل جن کی طرف مولانا نے بھی کہا کہ نہیں وہ ہم پیش نہیں کر سکتے. تو آپ کی بھی جو گفتگو ہم نے سنی اس سے بھی محسوس ہوا کہ محض انسان کے کچھ داخلی دائیات اور جذبات ہیں کہ جن کا جواب اس نے آخرت کی شکل میں دے دیا. لیکن کیا اس سے کوئی بات، کوئی تصور علمی حقیقت بن جاتا ہے؟ انسان کے پاس اصل میں علمی استدلال کے لیے، جس کو آپ علمی استدلال کہتے ہیں، اس کے لیے چیزیں ہی دو ہیں، ایک نفس ہے اور ایک مادہ ہے. دونوں کی تحلیل کی جائے گی، دونوں کا تجزیہ کیا جائے گا. دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تجربے سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کچھ نتائج نکالتے ہیں. آپ نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں پڑھا ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ڈارون کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے؟ وہ اس عالم کا تجزیہ ہے نا، اس کے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تجزیہ ہے. اس نے نفس اور مادہ دونوں کا مشاہدہ کیا ہے. حیات جس طریقے سے وجود پذیر ہو رہی ہے اس کے اندر اتر کر دیکھا ہے. اب اس کے بعد کچھ شواہد اور آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں. فوسلز کا ریکارڈ ہے، عصریات کی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں، آپ کچھ مشاہدات ایسے کرتے ہیں کہ جن مشاہدات کا تعلق آپ کے قیاسات سے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نفس اور مادے ہی کو موضوع بناتے ہیں. سائنس بھی اسی کو موضوع بناتی ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ صرف مادے کا مطالعہ باہر سے کر لیتے ہیں. انسان کے اندر جو ایک شخصیت رکھی گئی ہے یہ بھی انسان کے لیے موضوع مطالعہ ہے. تو اس وجہ سے جب بھی آپ کسی علمی نتیجے کو نکالنا چاہیں تو دونوں کا مطالعہ کریں گے. میں جب اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرے اندر خیر اور شر کا شعور موجود ہے. میں ازل سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی چیز بھلی ہوتی ہے اور کوئی چیز بری ہوتی ہے. خیر اور شر کا یہ جو شعور ہے یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے. یعنی اس کی بنیادیں پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہیں. انسان جس وقت اپنے اندر دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے جو اس کو متنبع کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست ہے اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہیں اختیار نہیں کرنا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان جب انسانوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ عالمگیر سطح پر اخلاقی اصولوں کو تسلیم کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ قدیم ترین تمدن میں، جدید ترین ریاست میں، یہاں تک کہ جب انسان نے اپنا آخری ظہور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صورت میں کیا ہے تو اس کو بھی اخلاقی اصولوں پر مبنی قرار دیا گیا ہے جس سے بنیادی حقوق کے تصورات پیدا ہوئے ہیں. تو اخلاقی اصولوں کو جب انسان دیکھتا ہے، خیر اور شر کے تصور کو اپنے اندر پاتا ہے تو قرآن اسے متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر نفس لوامہ ہے، یہ جو خبردار کرنے والی ایک
تمہارے اندر حقیقت ودیت کر دی گئی ہے، یہ جو تمہیں متنبع کرتی ہے کہ خیر خیر ہے اور شر شر ہے، اور اس کے اندر امتیاز کا جو شعور تمہارے اندر دیا گیا ہے، یہ اس بات کو لازم کرتا ہے کہ ان کا نتیجہ یکساں نہ نکلے۔ یعنی ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، جس طریقے سے آپ ایک کائناتی مظہر کو دیکھتے ہیں، تو کائناتی مظہر کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق کسی خطابت سے، ٹارک سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہے، اس مشاہدے کا ایک لازمی عقلی نتیجہ ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو خیر و شر کا شعور اگر آپ کے اندر موجود ہے تو خیر و شر کا شعور جہاں پایا جائے گا وہ اس لازمی نتیجے کو عقلی لحاظ سے آپ سے منوائے گا کہ خیر اور شر دونوں کو یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ اس کو منوائے گا کہ یکساں نہیں ہونا چاہیے تو ان کا نتیجہ بھی یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید اس کو بنیاد کے طور پر پیش کر کے آپ سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پہلا قدم ہے، آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ خیر و شر کا شعور جو آپ کو دیا گیا ہے، جس کا ظہور عالمگیر سطح پر ہوا ہے، جس نے ریاست کو وجود بخشا ہے، جو عدالتوں کو وجود بخشتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں، یہ خیر و شر کا شعور کیا اس پوری کائنات کے اندر ہمیشہ کے لیے خیر اور شر کے امتیاز کے بغیر معاملات کو چھوڑ دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو ایک قیامت صغریٰ آپ کے اندر برپا ہے، قیامت صغریٰ کیا ہے؟ وہ فیصلہ سنا رہی ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک قیامت صغریٰ برپا ہونی چاہیے جو پوری انسانیت کے بارے میں خیر اور شر کا فیصلہ کر دے۔ یہ اصل میں اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایک چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ آپ بیان کر دیں، یہ پہلی چیز ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سارے استدلال کو بحیثیت مجموعی دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید کیسے آپ کو حتمی نتیجے تک پہنچاتا ہے، تو وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب، دو بڑی اہم باتیں غامدی صاحب نے فرمائی ہیں۔ ایک مورل لا آپ کے اندر پایا جاتا ہے جس پر انسانیت کا اجماع رہا ہے، تو اس کو ایک پریمس کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس پریمس کو ڈینائی کریں گے؟ اگر نہیں ڈینائی کریں گے تو کیا اس منطقی نتیجے کا انکار کریں گے جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا؟ افتخار میاں، مورل لا جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے اٹس مین میڈ۔ مورل لا آپ کو ایسٹرونومی پڑھیں تو کہیں مورل لا آپ کو، میرے خیال میں کسی ستارے یا سیارے میں مورل لا کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ہے، اب غامدی صاحب نے ڈارون کا ذکر کیا۔ اب یہ دیکھیے آخرت کا جو تصور ہے، میں تھوڑا سا سائنس کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہوں۔ جین ایک جین ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز، وہ ایک فالتو جینز ہے جسے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جین جنک جین ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیبری ہے، ایک وہ کوڑا کرکٹ ہے، وہ جو شامل ہے انسان کے اندر۔ اس جین کا جو یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز ہے، فنکشن کوئی نہیں ہے باڈی میں،